एक ही लगा दो बस। आवाज आ रही है? लोगों के साथ जो आदत हर हाल में और हर वक्त अल्लाह ताला बंदों पर रहमत फरमाते रहते, नेमतें देते रहते। लेकिन कुरान और हदीस पर जो लोग नजर रखते हैं उनको पता है, यकीन के साथ मालूम है कि अल्लाह ताला की जितनी नेमतें हैं उनमें सबसे बड़ी नेमत तो ईमान है, और ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत दीन का इल्म है। ईमान के बगैर आखिरत में कुछ नहीं मिलने वाला, जन्नत नहीं मिलने वाली है, और इल्म के बगैर ईमान का सही पता नहीं चलता, अल्लाह ताला की मर्जी सही मालूम नहीं होती। तो इल्म ईमान के बाद अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, जिसके लिए अल्लाह ताला अपने बंदों में से कुछ लोगों को चुनते हैं, मुंतखब करते हैं। आप लोग जो मदरसे में आए हैं तो वैसे नहीं आ गए कि आपने फैसला कर लिया या आपके वालिदैन ने फैसला कर लिया और आ गए पढ़ने के लिए, बल्कि अल्लाह ताला ने चुना है आपको। अल्लाह ताला ने इरादा किया कि आपको अपनी नेमत दे तो आप आए। इसलिए आपसे कहने का मतलब ये है कि आप इस नेमत की हकीकत को और कदर को महसूस करें। ये भी हुक्म है शरीयत का कि दीनी उलूम को तमाम चीज़ों से बड़ी नेमत जानना और मानना जरूरी है। इसी के साथ दूसरी बात जुड़ जाएगी कि जब ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है तो इसे हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ आम लोगों से हटकर करना पड़ेगा। एक काम तो मेहनत है, पढ़ने के लिए मेहनत तो सभी को करनी पड़ती है। अंग्रेजी पढ़ने वालों को भी मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि वहाँ के कुछ इम्तिहान ऐसे हैं जिनके लिए हमसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कोई आदमी नीट का इम्तिहान आजकल पास करता है तो मुश्किल होता है, उसके बाद जब वो उसमें कामयाब हो जाए तो आगे फिर वो मसलन IAS या IPS में जाता है तो वो इम्तिहान तो और ज़्यादा मुश्किल होता है, उसको बहुत पढ़ना पड़ता है। तो मेहनत तो सभी को करनी है, वो आपको भी करनी है। पहली बात तो यही है कि मेहनत से तो पीछा नहीं छूटेगा। जब अंग्रेजी या दुनियावी तालीम जिसको कहते हैं उसके पढ़ने वाले को मेहनत करनी पड़ती है, तो कुरान और हदीस के पढ़ने वाले को मेहनत के बगैर कैसे मिलेगा? ये तो सोचना ही गलत है। लेकिन आपको मेहनत के अलावा भी कुछ करना पड़ेगा, और उसकी वजह ये नहीं है कि आपको आपके असातिज़ा और आपके जिम्मेदार जो हैं वो खामखा कुछ चीज़ों का पाबंद करना चाहते हैं, बल्कि आपका जब इंतखाब हो गया दीन के इल्म के लिए, तो दीन के इल्म के मकाम की वजह से आपको कुछ काम अलग से करने पड़ेंगे। वो क्या है? एक तो ये कि हासिल करने के नंबर पर एहतराम रखना पड़ेगा, और ये मदरसे वालों की अपनी ईजाद नहीं है, बल्कि शरीयत का हुक्म है। जैसे मैंने अभी बताया, हदीस है
قرآن کے بارے میں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ قرآن عطا کرے اور پھر وہ یہ خیال کرے کہ کسی کو اس سے بڑی چیز دی گئی ہے یا اس سے بہتر نعمت دی گئی ہے تو اس نے قرآن کی توہین کی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اپنے ذہن میں قرآن کا اور قرآن سے تعلق رکھنے والے علوم کا درجہ اونچا رکھنا پڑے گا. اسی کو تو احترام کہتے ہیں اور کسے کہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث سے باقاعدہ حکم ملا ہے احترام کا, اور جس چیز کا احترام ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی پھر وہیں جانا پڑے گا. یعنی احترام والی جو شرط ہے وہ اس سے تعلق رکھنے والی ساری چیزوں میں جائے گی. مثلا جس آدمی سے ہم وہ قرآن یا قرآن کا علم سیکھیں گے اس کا احترام کرنا ہوگا, یعنی اس کو اپنے دل میں بہت اونچا مقام دینا ہوگا. جس کتاب سے ہم حاصل کریں گے اس کتاب کا احترام کرنا ہوگا. میں ادب کا لفظ بولنا چاہیے مجھے یہاں پر, میں احترام کا لفظ تھوڑا سا الگ رکھ کر, بہت سی مرتبہ ادب کا لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہوتے ایسا سمجھا جانے لگا ہے جیسے کوئی زیادہ ضروری کام نہ ہو. مستحب سے نیچے سمجھتے ہیں نا, یعنی ہمارے یہاں فقہ میں درجہ بندی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آداب میں سے ہے. تو وہاں وہ لفظ جو بولا جاتا ہے وہ صحیح ہے کہ ضروری نہ ہونے ہی کا مفہوم ہوتا ہے, لیکن لفظ ادب اپنی جگہ فرض بھی ہوتا ہے, واجب بھی ہوتا ہے. بہت سارے ادب ہیں جو واجب ہیں, تو اسی لیے میں نے ادب کے بجائے احترام کا لفظ بولا ہے, اور وہ لازم ہے, واجب ہے. تو کتاب کا احترام ہے, استاذ کا احترام ہے, یہ دو نمبر ایک پر ہیں دونوں, اور باقی اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا احترام کا مطلب ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہونا نہیں ہے تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں. کتاب کا احترام تو یہ ہے کہ کتاب کو عظمت کی جگہ پر رکھیں, اونچائی پر رکھیں, دائیں ہاتھ میں لیں. اور استاذ کا احترام یہ ہے کہ استاذ کی بات کو اونچائی پر رکھیں, استاذ کی بات مانیں. استاذ کا یعنی یوں سمجھ رہے جیسے قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے باپ کا احترام پیدا کیا دل میں. اپنے باپ کا تو عزت ہی آتی ہے نا دل میں, اور کچھ تو نہیں آتا. باپ کو تھوڑا بھی حقیر سمجھنے کا خیال نہیں آتا ماں باپ کو. ماں سے تو تھوڑی بے تکلف بھی ہوتی ہے, اس لیے میں نے باپ کا لفظ بولا ہے عام طور پر. تو باپ کا جس طرح احترام خود سے آدمی کرتا ہے اسی طرح سے استاذ کا احترام اس پر لازم آتا ہے. ایک کام بھی کرنا ہے, یہ تو ہوا حاصل کرنے کا کی شرط ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک کام اور کرنا ہے, اور وہ ہے کہ اس کو اپنے عمل میں اتارنا ہے. اور یہ عمل میں اتارنا بھی میرا خیال یہ ہے کہ بالکل عقلی بات ہے. ساری دنیا کے علوم کو عمل میں اتارنا ہی پڑتا ہے. پریکٹیکل تو سب میں کرنا پڑتا ہے. اسکولوں میں پریکٹیکل کا تو ایک پرچہ ہوتا ہے باقاعدہ. تو جو پڑھا ہے گویا نظری طور پر کیا کہتے ہیں تھیوریکل, جو پڑھا ہے اس کو پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑتا ہے. تو یہاں بھی ایک قصہ ہے کہ جو دین پڑھ رہے ہیں, جو علم پڑھ رہے ہیں, اس کو اپنے عمل میں اتار کر دکھانا ہے. اور اس کا طریقہ بہت آسان ہے. آپ کے لیے آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے لیے سیدھا طریقہ یہ ہے کہ جیسے اساتذہ کہیں ویسے کرتے جائیں. نماز کا ایک نظام ہے, جماعت سے نماز پڑھنی ہے, اس کی پابندی کریں. آپ کے تلاوت کا ایک نظام ہے, یا دعائیں پڑھنے کا ایک نظام ہے, یا اور جو بھی کچھ اساتذہ کی طرف سے مقرر ہے وہی اس عمل کا حصہ ہے. تو لمبی بات تو کرنے کا موقع نہیں ہے, لیکن ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو اللہ نے ایک بڑی چیز کے لیے چنا ہے, اور بڑی چیز حاصل کرنے کے لیے بڑے کام کرنے پڑتے ہیں. تو اس بڑے کام میں ایک تو محنت ہے جو سبھی کو کرنی پڑتی ہے. محنت کا مطلب بھی ذہن میں رکھیں, وہی جو اساتذہ نے نظام بنا دیا بس وہی محنت ہے. اگر اس سے وقت بچتا ہے اور گویا اس نظام کے علاوہ بھی آپ کے پاس کچھ وقت رہتا ہے تو اس وقت کو کسی غیر علمی اور غیر ضروری اور غیر دینی کام میں نہ لگانا, یہ بھی آپ کی محنت کا حصہ ہے.
مثلا موبائل میں یا اور کسی چیز میں کسی بھی غلط کام میں یا بے ضرورت، غلط بھی نہیں ہے کام، اگر بے ضرورت ہے وہ بھی ہمارے لیے غلط ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی اس محنت کا حصہ ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس کو سمجھ کر چلیں گے کامیاب ہو جائیں گے، اور اس کے بعد وہی ادب اور احترام ہے اور اس پر عمل ہے۔ 3 باتیں میں نے کہی ہیں اور مجھے امید ہے کہ سب کی سمجھ میں آئی ہوں گی بچوں کی، تو اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ہم جو پڑھانے والے لوگ ہیں ہمارے سامنے یہ ساری باتیں پہلے سے موجود ہیں، مگر ہمیں اللہ سے توفیق کی دعا بھی مانگنی ہے، اور ہمارا جو امتحان ہے اصل وہ نیت پر ہے۔ باقی سارے کام تو ٹھیک آسانی سے ہو جاتے ہیں، لیکن نیتوں پر اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ پکڑ بھی ہے اور بہت زیادہ اجر بھی ہے۔ نیت پر ہمیشہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے مقابلہ ہے، نہ کسی پر اپنے آپ کو فوقیت دلانا اور ترجیح دینا مقصود ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے 2 حرف ہمیں عطا کیے ہیں، ان 2 حرفوں کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری دی ہے۔ وہ ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش ہے اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بھی شامل کر لے، ہمیں بھی قبول کر لے۔ باقی یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، یہ اس سوچ کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ دعا کریں۔ میرا خیال ہے کہ اس کو اس انداز سے نہ کریں بلکہ یہ کریں کہ آپ میں جو بچے بڑے ہیں، بالغ ہیں گویا، ان سب کو خاص طور سے عادت ڈالنے کے لیے چھوٹوں کو بھی کر لینا چاہیے، لیکن جو بڑے ہیں وہ اپنے لیے فرض کے درجے میں سمجھیں کہ کچھ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، قرآن میں بھی حکم ملا ہے، اس میں سے 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں، یعنی جن کی وجہ سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ برائی سے بچنا آسان ہوگا، گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہو گیا کچھ غلطی ہو گئی تو اس کی معافی مل جائے گی۔ سب مسلمان ہیں، سب کو پتہ ہے اللہ کی معافی کے بغیر ہمارا کام چلنے والا نہیں۔ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ کی معافی مل جائے اور اللہ کی حفاظت مل جائے اور دل کا سکون مل جائے۔ بڑے ہونے کے بعد یہ بھی مصیبت شروع ہو جاتی ہے کہ آدمی میں انتشار الجھن رہتی ہے، سکون نہیں حاصل ہوتا کے ساتھ۔ تو یہ کم سے کم پڑھ لیا، اور درود جو بھی آسان اللہم صلی علی وسلم یا اور اس طرح کا کوئی پڑھ لیا کریں۔ سبحان اللہ، قرآن کریم کی تلاوت کا ہوگا اس کو بھی اپنے لیے ضروری سمجھیں۔ یہ 3 کام کر لیا کریں زبان سے پڑھنے کے، اور ایک کام یہ کر لیا کریں کہ یہ خیال رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ معلوم تو ہے نہ پہلے سے وہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر وقت دیکھتے ہیں، دلوں تک کو دیکھتے ہیں، دل کے اندر کیا ہے اس کا بھی اللہ کو پتا ہے۔ تو اکیلے ہوں یا سب کے ساتھ ہمیشہ یہ خیال بار بار دل میں لاتے رہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ یہ 2-4 کام آپ اپنے انداز میں اساتذہ کی نگرانی میں کرتے رہیں۔ یہ حضرات جو ہیں آپ کا اس میں مواظبہ بھی رکھیں گے اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر آگے کی بات جو ہے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بیان کا مطلب تو اگر سب اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأرض ونسألك عزيمة الرشد ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. اے اللہ ہم سب کو گناہ معاف فرمائے، دعائیں ہم نے کی ہیں وہ قبول فرمائے. اللہ ان سارے بچوں کو اور ہم سبھی کو علم نافع عطا فرمائے، رزق حلال واسع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق دیجیے، ایمان کامل پر استقامت عطا فرمائے. اے اللہ ہم سب کے کاموں میں آسانیاں عطا فرمائے. اللہ یہ ادارہ شروع ہوا ہے، اس کو صحیح نیت کے ساتھ اصول کے مطابق چلانا آسان فرمائے. اللہ ہم سب سے اور ہمارے تمام متعلقین سے اس کی امت کے لوگوں سے راضی ہو جائے. اے اللہ ہم سب کاموں میں آسانیاں عطا فرمائیے، ہمارے کاموں کا انجام بہتر فرمائیے. جہاں جہاں بھی آپ کے دین کے تعلیم کے ادارے چل رہے ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرمائیے، مدد فرمائیے. ہم سب پر اور اس جگہ اور اس علاقے پر اپنے رحمت کی نظر ڈالیے. اللہ ہمارے برخوردار زبان میں اثر جا رہے ہیں، ان کے پورے سفر کو مقبول نافع مبارک آسان حقیق بنائیے. انہیں بھی اجرا کریں اللہ سبھی کو مقبول عطا فرمائیے اور ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائیے اور بار بار نصیب فرمائیے. اللہ ہماری جسمانی اور روحانی بیماریاں دور فرمائیے، ہمیں اچھے بندوں میں شامل فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد.